बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमने सोचा था आज बहुत से मौज़ूआत थे जो हमारे पास कवर करने के लिए थे, जब मेरी रऊफ़ हसन साहब जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उनसे बात हुई। लेकिन आज दोपहर में जो है पूरा सिनेरियो जो है वो कुछ और ही बदल गया। देयर इज़ नेवर अ डल डे इन दिस कंट्री। तो सबसे पहले तो आई वेलकम रऊफ़ हसन साहब टू द शो। रऊफ़ Thank हसन you, साहब, sir. थैंक यू सो Thank, मच फॉर योर टाइम। thank इट you. इज़ वेरी नाइस ऑफ यू कि आपको Such a जब भी pleasure. हम बोलें तो आप हमें ज़रूर अपना वक़्त देते हैं। रऊफ़ Such हसन a pleasure. साहब, साइफर वो कहते हैं कि ड्रामा है, और वो जो है ना, खान साहब वो लेके चले गए, उन्होंने चोरी कर लिया साइफर। ये ये ड्रामे जो हैं वो अली यहाँ ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ये एक से एक बढ़ के वो एक्चुअली जो ड्रामा बाज हैं वो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, तो वो ड्रामा करना उनसे ना करना उनके बस का रोक नहीं है। सो रोज कुछ ना कुछ करते हैं, तो ये they have hit themselves for a six, and I think this is going to ये चलेगा, ये फौरन खत्म नहीं होगा। ये जो साइफर का आज उन्होंने क्राइसिस खड़ा किया, तो ये चलेगा। और मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे इनकी अपनी एम्बैरसमेंट होगी बहुत शदीद यहाँ, और एक ऐसा इन्होंने पेंडोरास बॉक्स खोला है जो कि बंद करने से बंद नहीं होगा। आई डोंट नो कि इनके एडवाइजर्स कौन है, कौन इनको एडवाइस कर रहे हैं, क्यों इन किस्म के कामों में ये अपने आप को इंडल्ज करवाते हैं। मेरा ख्याल है कि ये बेसिक जो सेंटिमेंट है वो यही है कि जी ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं उससे ये इतने खौफजदा हैं कि इनको समझ नहीं आती कि क्या किया जाए, क्योंकि खान साहब को न्यूट्रलाइज करने में तो ये कुलियतन नाकाम हो चुके हुए हैं। वो पहले से ज़्यादा पॉपुलर है, उनकी रेटिंग्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही हैं। इनकी अपनी स्टेटमेंट्स के मुताबिक पार्लियामेंट जो वो आइंदा तकरीबन 3 हफ्ते में इन्होंने डिसॉल्व कर देनी है, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट्स आ जाएंगी। वेल आई डोंट नो कि कौन आता है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स, लेकिन बाहर सूरत इन्हीं के चूंकि वो लगाए गए लोग होंगे तो उनसे कोई अच्छे की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन बाहर सूरत ये लोग नहीं होंगे। ये मुजरिमीन जो हैं ये कुछ अरसे के लिए बैकग्राउंड में चले जाएंगे, तो देखिए क्या होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पेंडोरास बॉक्स खोल के इन्होंने अपने साथ बहुत ज्यादती की है। नहीं, लेकिन वो ना देखिए ना, इनके बयानात मौजूद हैं। एनएससी की मीटिंग है जिसमें तीनों चीफ्स थे, जिनमें चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ थे। उन्होंने एक मतलब बयान जारी किया। देन व्हेन इमरान खान वाज द प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद जो है हम अगर इनकी जब हुकूमत इन्होंने जो साजिश के तहत हुकूमत में आए, तो उसके बाद हमने राना सनाउल्लाह के भी बयान देखे, बाकियों के भी देखे। उन्होंने कहा जी साइफर तो कहीं पर भी नहीं है, वो तो वजारत खारजा में पड़ा हुआ है, एंड दैट्स वेयर इट्स सपोज्ड टू बी। इन्होंने असद मजीद को भी बुलाया, इन्होंने वो भी किया, हमने डीमार्श भी किया, ये तमाम चीजें। तो ये जो एक नई कहानी आ गई है, इसके पीछे क्या मतलब, क्या लॉजिक क्या हो सकती है? देखिए मैं चूंकि इसके साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व रहा हूँ, तो आज मेरा ट्वीट भी जो है इस सिलसिले में मैंने किया है, उसमें मैंने सारे हकायक बयान किए हैं। जिस आपका सवाल का इमीडिएट जवाब तो ये है कि जी वो आजम खान साहब का इन्होंने क्लेम किया है कि वो मादाबाप गवाह बन गए हैं, और उन्होंने ये साइफर जो है इसको सियासी ढोंग जो है वो कहा है। अब हकीकत इस मसले की ये है कि साइफर एक रियलिटी है, साइफर एक हकीकत है। साइफर मिला था, और साइफर को उसमें संगीन नतायज की धमकी दी गई थी। ये दिस इज पार्ट ऑफ द साइफर जो और अगर 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 इमरान खान की हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए नहीं खत्म किया जाता तो पाकिस्तान के लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। खान साहब ने उस साइफर की कॉपी को सदर पाकिस्तान, स्पीकर नेशनल असेंबली और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा था, और उसके साथ उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसकी प्रॉपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाए, और आज़ाद तहकीकात का मुतालबा किया गया था। सो ये हकायक हैं। अच्छा, इसके बाद 36th जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें खान साहब ने ये पहले इसको कैबिनेट में ले गए थे, कैबिनेट ने इसको डिक्लासिफाई करने की इजाज़त दी थी। फिर 36 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें ये डिस्कस हुआ। उसके मिनट्स अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ग्रेव इंटरफेरेंस है। और दूसरी बात उन्होंने की थी कि इसकी वजह से अमेरिका के ऊपर डिमाश सर्व करना है आपने, वॉशिंगटन में भी और इस्लामाबाद में भी, और ये डिमाश जो है ये सर्व हुआ था। ये भी एक रियलिटी है। उसके बाद खान साहब की हुकूमत को खत्म किया गया, और 37वां जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है जिसकी सदारत शहबाज शरीफ साहब ने की थी, 37 जो था, उसमें जो 36 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग के जो मिनट्स थे उनको रेटिफाई किया गया।
اور اس کو وہیں سے مطلب ان کو پراپرلی ریٹیفائی کیا گیا. دیٹ مینس کہ جی پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹرفیئرنس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. وہاں خان صاحب نہیں تھے, یہ لوگ تھے. اور اس کے اجلاس کے جو منٹس تھے ان کی توثیق کی. اب اندرونی اور بیرونی عوامل جن کی ہم بات کرتے رہے ہیں وہ تو ایک حقیقت ہے جس کی وجہ سے خان صاحب کی حکومت کو ریموو کیا گیا. اور یہ سارا وہاں سے مطلب اگر آپ حقائق کو سامنے رکھ لیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کہاں سے کوئی ایسی بات کی گئی جو کہ عمران خان صاحب نے جو غلط تھی, جو حقائق پر مبنی نہیں تھی. یہ جو تمام جو میں نے جو آپ کو بتایا ہے یہ سب حقائق ہیں, یہ سب کچھ ہوا ہے. اور یہ جب ان کی اپنی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ نے 36th NSC میٹنگ کے منٹس کو ریٹیفائی کیا تھا تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کے بعد اس مسئلے کو دوبارہ کھولنے کی نوبت کیوں آئی. سو پرائمریلی میری جو کنٹینشن ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پرابلم ہے. ان سے خان صاحب کو ختم نہیں ہو رہے, خان صاحب جو ہے نیوٹرلائز نہیں ہو رہے. تو یہ مطلب ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ کہیں سے کچھ مل جائے اور کسی طریقے سے اپنا جو ہدف ہے وہ حاصل کر سکیں, وچ از الٹیمیٹلی کہ خان صاحب کو انہوں نے نیوٹرلائز کرنا ہے. اچھا اگر رفضان صاحب ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ جی سائفر جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے, ہم ان کی بات مان لیتے ہیں, اچھا نہیں حقیقت نہیں ہے اور عمران خان نے اس کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا اور عمران خان اس کو لے کر کہیں چلے گئے, اس کی کاپی کو لے کر کہیں چلے گئے, مطلب یعنی کہ ایک اسٹیٹ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر لے کر ہی چلا گیا کہیں پر, یعنی اس کی اور کاپی کہیں موجود نہیں ہے. حامد میر نے بائی دا وے اس پر ٹویٹ کیا, نجم سیٹھی نے اس پر ٹویٹ کیا کہ ہمارے پاس کاپی ہے, باقی لوگوں نے کہا, اس کو اسمبلی اجلاس میں کہا, یہ تمام چیزیں ہوئی. مطلب جس طرح آپ نے عرض کیا کہ پریزیڈنٹ کو بھیجا, سپریم کورٹ کا کیا, اور یہ تمام چیزیں کی. اچھا مگر اگر ہم فرض کرتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ جی سائفر نہیں ہے اور ان کا بیانیہ ہم مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اب حقیقت تو یہ ہے کہ دیکھیے رجیم چینج تو ہوئی, اس ملک میں ایک سازش تو کی گئی الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف, ٹھیک ہے. اب پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جو سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگیں, جو پیسے دیے گئے, تو اس کا مطلب تو یہ کہ ایک چارج شیٹ ہے. مطلب اگر میں یہ کہنے کی جسارت کروں تو یہ تو پھر مکمل چارج شیٹ دا چیف آف آرمی اسٹاف دین جنرل باجوہ کے خلاف ہے, کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ سائفر ہی نہیں ہے تو. دیکھیے کنسپریسی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر آتے ہیں ہم لوگ, ہائپوتھیٹیکلی ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کنسپریسی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں کنسپریسی ہوتی ہے کہ آپ کچھ کام کرنے کے لیے 2 4 6 8 10 بندے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس کام کرنے کا عندیہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ایک پلان بناتے ہیں اور پھر وہ کام کرتے ہیں. اب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی حکومت تو ریموو ہوئی اور جن حالات میں ہوئی اس کو بیان آپ نے بھی کیا ہے, اس میں لوگوں کی منڈیاں لگیں, لوگوں کے ضمیر خریدے گئے, کروڑا روپیہ ان کو دیا گیا اور وہ لوگ آئے اس کے بعد کرے. سو بیسیکلی جو کنسپریسی ہوتی ہے وہ نقطۂ آغاز ہوتا ہے ایک کام کرنے کا. کام کیا تھا, آبجیکٹو کیا تھا کہ خان صاحب کی حکومت کو ہم نے ریموو کرنا ہے, کیونکہ امریکہ نے تھریٹن کیا تھا کہ ڈائر کانسیکوینسز ہوں گے اگر آپ ووٹ نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کی حکومت نہیں گراتے تو نقطۂ انجام جو تھا وہ تھا خان صاحب کی حکومت کا گرانا. اس کا نقطۂ آغاز جو ہے وہ کنسپریسی تھی, وہ جس کے تحت انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا تھا. تو آئی ڈونٹ نو کہ اس میں نہ سمجھنے کی کیا بات ہے کہ جی کنسپریسی نہیں تھی, کنسپریسی نہیں تھی. جنرل باجوہ صاحب نے خود بھی اپنے انٹرویوز میں اس بات کو کنسیڈ کیا ہوا ہے, موجود ہیں, ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ جی ہاں ہم نے ان کی حکومت گرائی. وہ بہت انہوں نے بڑی پرائڈ کے ساتھ یہ مانا ہوا ہے. تو ہم پتہ نہیں کیوں ان بھول بھلائیوں میں رہ رہے ہیں کہ جی ہم جو باتیں انہوں نے اپنی زبان سے کہی ہوئی ہیں اب وہ تو اس کو تو ہم کوسچن نہیں کر سکتے نا. تو کنسپریسی بالکل تھی, ان کی حکومت کو گرایا گیا, اس کے بہت سے محرکات تھے, بیسیکلی جیو پولیٹیکل محرکات تھے. جو رشیا کا وزٹ تھا وہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا امریکہ کے لیے, وہ ان سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تھا. اور آج آپ دیکھیے کہ آج ان کی حکومت گرانے کے 15 مہینے کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمارے خطے میں کتنے جیو پولیٹیکل چینجز آ رہے ہیں. ہم ایک اور لڑائی کی طرف بڑھ رہے ہیں یہاں, اور اس دفعہ اس لڑائی کا ہدف جو ہے وہ پرنسپلی چائنا ہوگا. اب اگر ہمارے یہاں پھر ہمارے جو لیڈران ہیں وہ اسی قسم کے بلنڈرز کرتے ہیں جو کہ پاسٹ میں ہم کرتے رہے ہیں اور ہمیں ایک اور لڑائی کی آگ میں جھونکتے ہیں, تو پاکستان کی جو اس وقت جو سٹیٹ ہے انٹرنل
اور یونٹی کی اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو اکنامک سٹیٹ ہے, تو پاکستان اب تو شاید اس کو سسٹین ہی نہ کر سکے. پچھلی 2 لڑائیاں تو ہم نے سسٹین کر لیں, چلیں اس وقت پاکستان ریلیٹیولی بہت بہتر پوزیشن میں تھا, لیکن اگر ایک اور لڑائی میں ہم اپنے آپ کو جھونکتے ہیں تو میرا خیال کہ پاکستان اس لڑائی کو تو سروائیو بھی نہیں کر سکے گا. سو مطلب مجھے نہیں علی سمجھ آ رہی کہ اس وقت سوائے اس کے کہ یہ پولیٹیکلی اتنے ڈیسپریٹ ہو چکے ہوئے ہیں کہ دے آر ٹرائنگ ٹو لیچ آن ٹو ایوری اسٹرا دیٹ دے کین گیٹ ہولڈ آف. سو دس از اے اسٹرا, بٹ انفارچونیٹلی میری فیلنگ یہ ہے کہ یہ ان کو خود زیادہ ڈیمیج کرے گا بنسبت پی ٹی آئی کے یا عمران خان صاحب کو. اور عمران خان صاحب نے بتایا کہ جی کل وہ تقریر کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے موقع دیا ہے کہ میں سارے حقائق بیان کر دوں گا. سو ان کو جو حقائق پتہ ہے وہ آپ کو اور مجھے نہیں پتا, وہ تو ان کو پتا ہے. تو وہ اگر بیان کرتے تھے کہ یہ ایک اسٹیٹ سیکرٹ ہے, ایسے معاملات پبلک ڈومین میں آنے نہیں چاہیے. تو ایک بات ختم ہو چکی ہوئی تھی, وہ ریپڈ اپ تھا, ختم تھا, بند تھا, کیوں کھولا انہوں نے یہ پینڈوراز باکس؟ نہیں اچھا دیکھیں نا, یہاں پر فرسٹریشن بھی تو جس طرح آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب کہ ڈیسپریٹ ہیں بہت زیادہ, دے ڈونٹ وانٹ اینی اسٹون ٹو بی انٹرنڈ, کہ جو اس چیز کو خان صاحب کے خلاف استعمال کر سکیں. ہم دیکھتے ہیں کہ استحکام پارٹی بنتی ہے, وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا بھرکس نکل جاتا ہے. ایک وہ جعلی تحریک انصاف بناتے ہیں جس کا 24 گھنٹے تو کیا وہ 3-4 گھنٹے کے اندر اندر ہی اس کا سامنے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے. آدھے لوگ جو ہیں وہ اس کا نام میں نے خٹک صاحب کی خٹاک پارٹی رکھا ہوا ہے, وہ بڑا پاپولر ہو گیا سوشل میڈیا کے اوپر. وہ خٹاک پارٹی نکلی ہے, اس کا لانچ ہونے سے پہلے ہی وہ اس کا پٹاخہ بول. اچھا وہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد القادر یونیورسٹی کا کیس لے کر آتے ہیں, اس میں ان کے پاس کوئی ثبوت اس طرح سے نہیں ہے. ہم ابھی نئی پنجوتا صاحب کے ساتھ 2-3 دن پہلے گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے بتایا کہ یہ قانونی طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ ہو رہا ہے کہ توشہ خانہ کا کیس 3 جگہوں پر مختلف جگہوں پر سنا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا, ایک کیس ایک ہی جگہ پر سنا جاتا ہے, اس کو 3 جگہ پر سنا جا رہا ہے, اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ فرسٹریشن ہے جو ان کے بیانات سے, مریم بی بی کے جو بیانات اگر آپ پرانے اٹھا لیں, ابھی تو وہ خاموش ہیں, مجھے نہیں پتا, اور اس کی واحد وجہ شاید یہ ہے کیونکہ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے تو شی ہیز نتھنگ ٹو سے پرابیبلی. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے, مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجہ ہوگی. آپ رانا ثناء اللہ اور ان لوگوں کے بیانات دیکھ لیں کہ جی پہلے وہ جیل میں جائیں گے, پھر یہ ہوں گے, پھر ہم الیکشن بھی کروا لیں گے. تو یہ تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ پاؤں پہ کلہاڑی نہیں, کلہاڑی کے اوپر اپنا پاؤں مار دیا ہے. اس حد تک فرسٹریٹ ہے اور اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکل رہا. دیکھیے مریم کا خاموش رہنا جو ہے اس کی میں آپ کو کہانی سنا دیتا ہوں. اس وقت ان کی اپنی فیملی میں بہت زیادہ ڈویژن ہے, کیونکہ دونوں بھائی جو ہیں وہ اپنی اپنی اولادوں کو پروموٹ کرنے کی بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اب چونکہ محرکات کچھ اس قسم کے ہو گئے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کو باہر نکلنا پڑا, تو اس کے بعد یہ رجیم چینج کے کانسیکوینس میں شہباز شریف صاحب بن گئے. لیکن اب شہباز شریف جو ہے وہ اپنی فیملی کو پروموٹ کر رہے ہیں, اپنے بیٹے کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو ڈویژن ہے ود ان دا پارٹی آپ کو اگلے الیکشنز میں بڑی کھل کے سامنے آئے گی. اسی لیے مریم صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت کوئی بات نہیں کر رہی ہیں, وہ کریں گی جس وقت بھی کریں گی. آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی انہوں نے کلاڑے کے اوپر پاؤں مار دیا, بالکل ٹھیک ہے. میں وہی ایگزیکٹلی وہی بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب میں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس موقع کے اوپر جبکہ ان کی حکومت کو صرف 3 ہفتے رہ گئے ہیں, انہوں نے کیوں یہ اس قسم کا پرابلم جو ہے اس کو دوبارہ وہ بوتل میں سے نکال کے باہر, وہ اس چینی کو بوتل سے باہر نکال کے باہر کھڑا کر دیے, اور اس کو بوتل کے اندر اب کون ڈالے گا؟ کیونکہ حقائق تو خان صاحب کے پاس ہیں. اگر حقائق کو بیان کرنے کے اوپر آگے تو ان کے لیے اسٹریٹجک پرابلمس بھی بن سکتے ہیں. امریکہ جو آلریڈی ان سے بہت کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے, آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف نے کس طریقے سے پاکستان کے ساتھ ڈیل کیا اس دفعہ. انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر ایک پولیٹیکل انوالومنٹ تھی ان کی, اور انہوں نے سسٹینیبلٹی کے ساتھ انہوں نے اپنی فنڈز کی پروویژن کو لنک کیا ہوا تھا. خان صاحب کو بھی وہ ملے ہیں جا کے, خان صاحب نے ان کو ایکچولی یہ لون دلوایا ہی خان صاحب نے, یہ خان صاحب کی معرفت سے ان کو لون ملا. اگر خان صاحب اس کو انڈورس نہ کرتے تو یہ لون نہیں ملنا تھا ان کو. تو ان کو چاہیے تھا کہ میں نے آج بھی اپنا آرٹیکل لکھ کے بھیجا, میں نے اس میں رؤف حسن صاحب آپ کا کنیکشن میرے خیال سے اسٹیبل نہیں ہے. اکنامک فالٹ لائنز ہیں ان کے پاس, اکنامک چیلنجز ہیں وہ ہیں, اس کے باوجود میں اب جو اسٹریٹجک چیلنجز ہیں, تو ان کو تو یونٹی چاہیے, ان کو تو یونیفائی کرنا چاہیے, ملک کو ساتھ اکٹھا کرنا چاہیے. خان صاحب کے بغیر تو ملک یونیفائی نہیں ہو سکتا. اٹس اے ریالٹی. ایون از bitterest opponent recognizes کہ وہ ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. تو I don't know what are they waiting for. شاید الیکشنز کی بات کر رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے تو پھر وہ الیکشنز میں, ابھی تک کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ان کو الیکشن سے باہر رکھا جائے, ابھی تک کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ان کو الیکشنز میں پارٹیسپیٹ
کرنے سے روکا جائے, ڈسکوالیفائی کیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام جو نان پولیٹیکل قسم کے آبجیکٹیوز ہیں, یہ اس کی وجہ سے ملک کو یہ لٹرلی تباہی کے دہانے کے اوپر لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا. سو ہمیں we will have to retract our steps, we'll have to go back and see کہ کس طریقے سے یہ ملک کو ایک منیمل یونیفیکیشن جو ہے اس کی منیمل ایڈریسنگ آف پرابلمس جو ہے اس کو کرنا پڑے گا. اس کے بغیر تو میرا خیال ہے کہ الیکشنز بھی وائلنٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ ریک کرنے کا پورا ان کا پلان ہے. ایک سوال پوچھوں, آپ نے کل کی بھی بات کی آسٹریلین وفد کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ جو کل آپ کی دوپہر کی مصروفیت ہے, لیکن اس کے ساتھ میرا جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کو فل ٹاس انہوں نے دے دی ہے, ایک میں نے اس کے بارے میں لکھا بھی کہ نو بال تھی اور نو بال کے بعد جو وہ فری ہٹ ہوتی ہے وہ ہے, اور اس فری ہٹ کو بھی فل ٹاس دے دیا ہے. اس کے ساتھ خان صاحب کل کیا کرنے جا رہے ہیں, میں نہیں پوچھ رہا ہوں کہ وہ تقریر میں کیا کہیں گے, لیکن یو بینگ این انفارمیشن سیکرٹری میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کل کی کیا گفتگو یہاں پر ہوگی. ایک تو یہ, اور اس کے بعد میں اکانومی جو آپ نے بتایا کہ حالات بہت خراب ہے IMF کا, اس پر میرا ایک سوال ہے, ایک ٹریبیون کی خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, I want your opinion on that. دیکھیے خان صاحب صرف حقائق بیان اگر کر دینا تو ان کے لیے بہت امبیرسنگ ہو جائے گا. دیکھیے سائفر کو ڈینائی نہیں کیا جا رہا, سائفر کے بارے میں اعظم صاحب کی جو سٹیٹمنٹ لی گئی ہے, یہ جو سامنے آئی ہے, انہوں نے دی ہے یا نہیں وہ تو وقت بتائے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. بھائی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کس طریقے سے کیا گیا؟ اگر سائفر ایک ریالٹی ہے تو کیا ایک سٹنگ پرائم منسٹر کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کنسپریسی سے پردہ اٹھائے جس کنسپریسی کے تحت اس کی حکومت کو ایک انڈیموکریٹک انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے ریموو کیا گیا؟ ہاؤ کین دے ٹیک ہز رائٹ اوے؟ سو اگر وہ حقیقت سے بیان کر دیں خان صاحب کا, تو ان کے لیے بہت سخت امبیرسمنٹ ہوئے گی. جو آپ نے کہا ہے ایگزیکٹلی وہی ہے کہ انہوں نے کلہاڑے پہ پاؤں رکھا ہے. اب خان صاحب نے کرنا کیا ہے, صرف خان صاحب نے ان کو تھوڑا سا زور لگانا ہے تو ان کا پاؤں جو ہے وہ کٹ کے علیحدہ پڑا ہوگا. تو یہ ایک میں نے پہلے پروگرام کے شروع میں بھی میں نے پینڈوراز باکس کا لفظ استعمال کیا تھا. اٹس اے پینڈوراز باکس بیسیکلی. اس قسم کی چینی کو جب آپ بوتل سے نکالتے ہیں تو دوبارہ اس میں قید کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک اور کہانی جو ہے وہ شروع کر دی ہے. آبجیکٹیوز اس کے تو بڑے کلیئر ہیں کہ جی خان صاحب کو یہ کارنر کرنا چاہتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ خود کارنر ہو جائیں گے. اب اس سے ان کے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا. اور دیکھیے یہ چیزیں میں نے بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں پبلک ڈومین میں نہیں آنی چاہیے. جو ایک چیز بند پڑی ہوئی ہے, کیوں اس کو لا کے آپ اپنے ملک کو امبیرس کر رہے ہیں؟ اور جو اسٹریٹجک کانٹیکسٹ میں جب آپ اس کو لے کے دیکھیں گے تو کیا ہے, آج آپ کے اوپر پریشر ہے, آج آپ کے اوپر امریکن پریشر ہے کہ آپ اس کے پلانز جو ہیں اس خطے کے لیے اس کا حصہ بنیں. وہ پلانز کیا ہیں؟ وہ چائنا کو کارنر کرنا چاہ رہا ہے, وہ رشیا کو کارنر کرتا ہے. آپ نے یوکرین کے اوپر دیکھا کہ آپ نے انہوں نے ورچولی یورپ کو اس پہ پلنج کر دیا, سارا کچھ ہے. تو یہ چیزیں ہمارے جو اسٹریٹجک تھنکرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, کیا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پاکستان کو کس طرح پش کیا جا رہا ہے؟ اور کیا ہمیں ایک ہیلپنگ ہینڈ آفر کرنا چاہیے کہ جی آپ ٹھیک ہے آئیے اور زور لگائیے, ہمیں آپ لڑائی کے شعلوں میں آپ ڈالیں. تو یہ انتہائی سیریس حالات ہیں اس وقت اس خطے کے. انڈیا کو پچھلے وہ 10 12 14 15 سال سے وہ امپاور کر رہے تھے. خطے میں کیوں امپاور کر رہے تھے؟ کیوں پاکستان کے رشیا کے ساتھ تعلقات کے اوپر امریکہ اتنا زیادہ ناراض ہوا ہے کہ انہوں نے ایک حکومت کو گرا دیا؟ کیوں وہ چائنا کو اس وقت کارنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں وہ فورس کر رہے ہیں پاکستان کو کہ پاکستان اس ایفرٹ میں ایک حصہ بنے؟ چائنا از دی اونلی کریڈیبل فرینڈ دیٹ پاکستان ہیز, ڈیپینڈیبل, جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, آج بھی کھڑا ہے. امریکہ کب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ یورپ کا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. دس از اے ریالٹی, اٹس اے بیٹر ریالٹی دیٹ وی ہیو ٹو فیس. سو آج اگر آپ کا ایک ڈیپینڈیبل دوست جو ہے, کیا آپ آج اپنی ان پروکلیوٹیز کی وجہ سے, اس فحشاء کی وجہ سے جو کہ آپ کا ہے کہ آپ ویسٹ کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو نہیں خراب ہونے دیتے یا اس کو بہت زیادہ آپ مطلب اہمیت دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کے اپنے اوپر کیا اثرات پڑ رہے ہیں؟ آئی تھنک اٹ از ٹائم کہ ہم فائنلی اپنے ملک کا خیال کریں, اپنے ملک کے بارے میں سوچیں, رادر دین کہ جی ہم اس بات کا سوچیں کہ ہم نے اس کے ساتھ تعلقات کو اور امپروو کرنا ہے, irrespective of whether پاکستان gains anything out of it or not. So اصل میں یہ حالات جو ہیں جس طرح بڑھ رہے ہیں, میں ذاتی طور کے اوپر ایک چونکہ یہ I'm a think tanker also, we hold these track to dialogues. I feel that we are headed towards serious crisis in the near future. اچھا, میں اس پر جو اس کی لیگل جو بھی چیزیں ہیں میرے خیال سے وہ ہم کسی لائر سے پتہ کریں گے کہ 164 کے تحت کے بیان جو میرے خیال سے 164 جس کو وہ کہتے ہیں کہ وعدہ معاف گواہ بن جانا, اور خان صاحب نے بھی اس پر بیان دیا کہ جب تک میں unless I hear him say it what he said تب تک میں بلیو نہیں کروں گا, کیونکہ اعظم خان جو ہے وہ ایک ایماندار آدمی. اس پر ہم وہ بات کریں گے. میرے پاس ظاہر ہے ٹائم کا بھی تھوڑا سا ہے, تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جو ٹریبیون کی سٹوری ہے اس کے اوپر کہ 64 ارب روپیہ انہوں نے 3 ہفتے جانے سے پہلے جو ہے
اپنے لوگوں کو جو ہے کانسٹیٹوئنسیز میں جو ہے وہ دوبارہ بانٹ دیا ہے, اور یہ فردر ٹو دیٹ جو 110 ارب انہوں نے پہلے جو فسکل ایئر میں دے دیا تھا. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جی حالات ملک کیسے ہیں, پیسے نہیں ہیں, اور جو کہ بالکل حقیقت ہے. تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں 20 سے 25 کروڑ روپیہ ایک ایم این اے ایم پی او کو دے رہے ہیں, تو یہ کیا یہ وہ والی پلاننگ ہے کہ جی اگلے الیکشن کے لیے اس کو تیار کیا جائے, مطلب یعنی کہ ان کو پیسے دیے جائیں جو بھی ایم این اے ایم پی ہیں. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے الیکشنز کبھی لڑے نہیں ہیں, الیکشنز خریدے ہیں علی صاحب. یہ ہم پچھلے 30-35 سال سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ الیکشنز خریدنے کی کوشش میں ان کا ایک سٹیپ ہے. اور الیکشنز کروانے کے لیے پنجاب میں اس سے بہت کم پیسے چاہیے تھے میرے بھائی. الیکشنز کروانے کے لیے خیبر پختونخوا میں بھی اس سے بہت کم پیسے چاہیے تھے, لیکن اس وقت تو پیسے نہیں تھے. اور یہ وہ پیسے ہیں جو 60 بلین دے رہے ہیں. اس میں آئی ایم ایف کی بھی اسٹیٹمنٹ آ جائے گی ان قریب, آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی اس کے اوپر objection کریں گے. یہ وہ پیسے ہیں جو کہ یہ فری ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں اپنے ایم این ایز میں, تاکہ وہ اپنے حلقے میں جا کے خرچ کریں یا اپنی جیبوں میں ڈالیں, اور اگلا الیکشن جو ہے اسی کے بل بوتے کے اوپر جیتنے کی کوشش کریں. تو ایک ٹپیکل ان کی جو ایک اسٹریٹجی ہے, یہ ان کے سارے اقدامات جو ہیں اس اسٹریٹجی میں فٹ ہوتے ہیں, الیکشنز خریدنے کی کوشش میں, الیکشن لڑنے کی کوشش میں نہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ الیکشنز لڑیں گے اور الیکشنز فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے تو یہ خان صاحب جو ہے وہ 2/3 کیا 3/4 میجورٹی لے جائیں گے. تو اس کو انہوں نے روکنا ہے جس طریقے سے. لیکن فرینکلی علی, آئی فیل کہ ایون دی 60 billion will not do much to alter the shape of things on ground. خان صاحب ریٹنگز میں ان سے بہت زیادہ آگے ہیں, لیکن یہ ان کی جو کرپٹ مائنڈ سیٹ ہے اس کو یہ ریویل کرتا ہے کہ یہ ڈیموکریسی میں جو ان کا فیتھ ہے وہ بالکل موجود ہی نہیں ہے. اگر وہ ہے تو ایک ونیئر ہے جو انہوں نے چڑھائی ہوئی ہے. بیسیکلی ایک آٹوکریٹک فیملیز ہیں, اور یہ اپنی اس آٹوکریسی کو مینٹین کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. پاکستان کا کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں ہے بالکل. میرا خیال ہے کہ میری ذاتی یہ رائے ہے کہ یہ جو مرضی کر لیں, یہ الیکشنز ہوں گے جب بھی ہوں گے, خان صاحب جیتیں گے, اور اس کے بعد اس ملک میں بہت بڑی چینج آئے گی. اور اس چینج کے بغیر ملک کی سروائیول جو ہے وہ میں فیل کرتا ہوں کہ سسٹینیبل نہیں گی, پاسبل نہیں رہے گی, جب تک اس کرپٹ سسٹم کو آپ کمپلیٹلی اوور آل نہیں کرتے. اس وقت تک آپ اپنے ملک کو آگے آپ کا ملک نہیں بڑھ سکے گا. اور فرینکلی آگے بڑھے بغیر, ابھی آج جو آئی ایم ایف کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ پڑھنے والی ہے, اس میں آپ دیکھیے کہ ہمیں آئندہ 3 سالوں میں $80 billion اور چاہیے. علی, $80 billion کی ریکوائرمنٹ ہے ان the next 3 years. That money وہ کہاں سے آئے گا؟ اور ہم 60 بلین جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں ان میں ایم این ایز میں. So there's going to be a comment from IMF on this basically. But 80 بلین کہاں آئے گا? That's another story altogether. Where are you going to get the 80 billion from? اس وقت تو آپ کو 1-2 بلین سے زیادہ آپ نے کلوزسٹ الائز جو ہیں ان سے بھی نہیں ملا. اور یہ جو $3 ارب بھی جو ہے یہ بھی قسطوں میں ملنا, 3 قسطوں میں, اس صورت میں یہ برج انہوں نے دیا ہوا ہے until the next election comes by. جی that's right. اس کے ساتھ یہ وہ ہے. بالکل چلے ٹھیک ہے. رؤف حسن صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. میں آئی وش کہ ہم لوگ اس کو زیادہ لمبی لیکن ایک بہت خیر حاصل گفتگو تھی. آپ نے صبح 6 بجے لاہور کے لیے نکلنا ہے, اس کے باوجود آپ نے ہمیں اتنا زیادہ وقت دیا, ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. دیکھیں جو سائفر کی بات ہے نا, جس طرح سے یہ چل رہا ہے, مجھے نا جب پناما کیس چل رہا تھا نا مجھے وہ والا یاد آ گیا. ہم دیکھتے تھے کہ مریم کا کچھ اور بیان تھا, حسن کا کچھ اور بیان تھا, حسین کا کچھ اور بیان تھا. ایک کہتا تھا الحمدللہ یہ اپارٹمنٹ ہمارے ہیں اور میری ہمشیرہ اس کی بینیفیشری ہولڈر ہیں. ایک کہتا تھا کہ جی ہم نے یہ کرائے پر رکھے ہوئے ہیں اور اس کا کرایہ پاکستان سے آتا ہے. باپ کہتا تھا کہ جی یہ میرے اپارٹمنٹ نہیں ہے, مجھے تو اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. ایک کہتا تھا کہ 2005 میں خریدے, ایک کہتا تھا 1992 میں خریدے, اور وغیرہ وغیرہ. وہ سارا بیانیہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. میں اس کو یاد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا مشورہ ان لوگوں کو بھی ہے جو یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ خدا کا نام لیں, آپس سے ڈال کے صلاح کر لو کہ اصل بیانیہ بنانا کیا. آپس میں بیٹھ کے ایک بار مشورہ کر لیں کہ ایک بیانیہ بنانا کیا. آپ ہی لوگوں کے بیانات یہاں پر موجود ہیں, آپ ہی لوگوں کی یہ بیانات موجود ہیں کہ وزارت خارجہ میں اس کی کاپی پڑی ہوئی ہے. آپ ہی لوگوں کے پاس یہ آپ لوگوں نے ڈی مارچ, جو حکومت اس نے ڈی مارچ کیا, این ایس سی کی میٹنگ میں اس کے منٹس موجود ہیں. یہ تمام چیزیں ویڈیو, آڈیو, میٹنگ منٹس, ڈاکیومنٹڈ, ہر چیز کا حصہ ہیں. تو آپ اس طرح کی باتیں کر کے پھر وہی بات آ گئی, اللہ تعالیٰ نیچے آ کر ڈنڈے نہیں مارتا, اللہ تعالیٰ مت مار دیتا ہے. تو میں اور آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا, لوگوں کو شاید یہ یقین نہیں آتا, ان لوگوں کو, یہ جتنے بھی کرپٹ ایلیٹ ہے جو اس ملک کی جو مطلب جو اشرافی ہے, اس کو یہ یقین نہیں آتا کہ آپ کوئی ایسا بھی لیڈر ہوگا, کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا کہ جو امریکہ کو یہ کہے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کبھی یہ سیکھا نہیں, ان کو کبھی یہ آیا نہیں. جن لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, جن لوگوں کے فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں, وہ اس طرح سے نہیں سوچتے. اسی وجہ سے وہ ایک شعر تھا جس پر میں اس کا اختتام کروں گا کہ
ہم نے ایسے ہی تو نہیں تیری طرفداری کی، تو علامت ہے میرے دیس میں خودداری کی. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.